نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے واجب الاحترام بھائیرو ان دوستو، ان قریب ذوالحج جو مہینو اچن وارو ہے، ان مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جی عظیم قربانی جو ذکر ہے. اللہ تعالی فرمائے تو ابراہیم علیہ السلام کے اساں کچھ احکامن سان پرکھیو سے. وہ ابراہیم علیہ السلام وہ سجا احکام پورا کیا، یعنی اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کھاں امتحان وتا، ان امتحان میں وہ کامیاب ہوئے. وہ اللہ تعالی پانجے کے بانے کے آزمائیں دعا ऐं जॾहिं हू कामयाब ईंदो आहे त अल्लाह ताला उन जे मथां पंहिंजा इनाम कंदो आहे. त अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम खां पहिरें इम्तिहान वरिता ऐं उन्हनि इम्तिहान में हू 100% कामयाब वियो. पोइ अल्लाह ताला बतौर इनाम जे फरमायो इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा. हाणे क़यामत ताईं जेके बि अचण वारा इंसान आहिनि सभिनी जे लाइ अल्लाह ताला इमाम तौहीद बणाए छॾियो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे. ऐं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बि जेको दीन मिलियो उहो दीन आहे मिल्लत इब्राहिमी, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे अल्लाह ताला जेके नूरानी तरीक़ा अता फरमाया है, जेके मुबारक सुन्नतूं अता फरमायूं हूं, उहे सब अल्लाह ताला वरी असांजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अता फरमायूं. वरी अॻिते इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला जी बारगाह में दुआ कई, क़ाल वमिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह तुंहिंजा जेके मूंसां वाइदा थियल आहिनि छा उहे वाइदा मुंहिंजे आल जे लाइ बि आहिनि, औलाद जे लाइ बि आहिनि. अल्लाह ताला फरमायो ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, मुंहिंजो वाइदो ज़ालिमनि खे न पहुचंदो आहे. छा मतिलब जंहिं दौर में जेको जेको इंसान अल्लाह ताला जे अहकाम ते लबैक चई सरे खम तस्लीम करे, अल्लाह जे अहकामन खे बग़ैर चूं चरा पूरो करे ऐं पंहिंजा अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार मिट माइट सभिनी खां वधीक अहमियत जेको अल्लाह ताला जे दीन खे ॾे
अल्लाह ताला जो वाइदो उहो ई उन सां पूरो थींदो जेको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सां थियो। ऐं अल्लाह ताला उन खे बि पंहिंजो दोस्त बणाईंदो। वत्तख़ज़ अल्लाहु इब्राहीम ख़लीला, अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम वांगुरु उन ई बाने खे पंहिंजो दोस्त बणाईंदो ऐं पंहिंजो महबूब बणाईंदो, उन सां मुहबत कंदो, उन खे दुनिया ऐं आख़िरत में भलायूं ऐं कामरानियूं अल्लाह ताला अता फरमाईंदो, जेको अल्लाह जे हुक्मनि खे लबैक चई करे पंहिंजी मर्ज़ी पंहिंजी मनचाही ज़िंदगी छॾे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे अल्लाह ताला दुनिया में आज़मायो, दुनिया में इम्तिहान ज़रूरी आहे। मोमिन जेको बि हूंदो उन जे मथां इम्तिहान आहिनि। हिकु सहाबी आयो चई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंखे तव्हां सां मुहबत आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ॾिस छा थो चई। 3 दफ़ा सहाबी इहा ॻाल्हि दोहराई मूंखे अव्हां सां मुहबत आहे। त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जंहिंजो मफ़हूमात पोइ वञ ॾुखनि जे लाइ संदरो ॿध, छो जो मूंसां मुहबत करण वारनि जे लाइ ॾुख ईअं ईंदा जी हेठां में पाणी ईंदो आहे। त अल्लाह ताला जैसा मोहब्बत कंदो आहे, आप समझ रहे हो सिंधी नहीं? अच्छा फिर उर्दू चलाएं। अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है उस पर दुनिया में इम्तिहानात आते हैं, उसको अल्लाह आजमाता है ताकि पता चले कि मेरा बंदा अपने कौल पे कितना सच्चा है। क्योंकि वादा तो सबने किया हुआ ना, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? हम पालने वाला, खिलाने वाला, चलाने वाला, पैदा करने वाला, खालिक व मालिक एक ही है। क़ालू बला, सब ने कह दिया जी हाँ आप ही हैं। तो वादा तो हम सब ने किया हुआ है। तो जो अपना वादा पूरा करेगा अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बनाएंगे और उसको दोस्त बनाएंगे और उसको दुनिया में अजीम नेमत अता फरमाएंगे। दुनिया में अजीम नेमत ईमान और आमाल वाली ज़िंदगी है। बाकी सारी नेमतें फना हैं। जितनी भी चीज़ें दुनिया में मिले सबको कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ईमान वाले का ईमान, उसके आमाल, इनको अल्लाह ताला बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो इम्तिहानात के बाद अल्लाह ताला की तरफ से इनामात की बारिश होती है। या तो दुनिया में भी यकीनी है और आखिरत में तो 100% यकीनी है। तो अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इम्तिहान ले रहे हैं। सबसे पहला इम्तिहान तो यही सख्त है कि अल्लाह दुनिया में भेज रहे हैं शिर्क को ख़त्म करने के लिए, और भेज उसके घर रहे हैं जिसके घर बुत बनते हैं, बुत फिरोश के घर, बुत तराश के घर, आज़र के घर, जो खुद बुत बनाता है और बुतों को बेचता है और बुतों की पूजा करता है। अब दुनिया से बुतों को ख़त्म करने वाला, शिर्क को ख़त्म करने वाला उसी घर में पैदा हो रहा है। तो कितना बड़ा इम्तिहान है कि एक बेटा नौजवान छोटी उम्र में अपने बाप के नज़रियात, अपने बाप के मज़हब, अपने बाप की सोच के खिलाफ खड़ा हो जाए, ये कितना बड़ा इम्तिहान है दुनिया में। तो अपने बाप को दावत दे रहे हैं, या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। सब बोलें सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बाप, आप उसकी इबादत क्यों करते हो जो ना तो सुन सकता है, ना देख सकता है, और ना तेरे से कोई नफ़ा और नुकसान दूर कर सकता है। कोई नुकसान भी नहीं टाल सकता और सुनता भी नहीं है, क्योंकि हर जगह सुनने वाला एक ही है और वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है। हर जगह सबकी सुनता है। मछली के पेट में नूह अलैहिस्सलाम की सुन रहा है, बुढ़ापे में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआएं सुन रहा है, और जो जहाँ है उसकी सुनता है, किसी से गाफिल नहीं। कोई पंजाबी में बुलाए, कोई सिंधी में बुलाए,
کوئی پشتو میں بلائے، کوئی بلوچی میں بلائے، جو جس زبان میں بلائے، بیک وقت ایک ہی وقت اگر سب کی سننے والا ہے تو ایک اللہ ہی ہے۔ تو میرے ابو، آپ ایسے بتوں کو بلا رہے ہو جو کبھی سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو جس مسلمان کا بھی یہ ایمان ہو کہ ہم پکار رہے ہیں اور وہ ہماری سنتے ہیں دوسروں کے بارے میں، بس ساری دنیا اللہ کا غیر ہے، ساری دنیا اللہ کا غیر ہے، سب کی ہر وقت ہر جگہ سننے والا ایک ہی ہے۔ یہ مومن کا ایمان ہو، دکھ ہو غم ہو، پکارے تو ایک ہی ذات کو پکارے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کے پکار کو سنتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے۔ تو وہ سنتا بھی، دوسرے سنتے بھی نہیں ہیں، ولا یبصر، دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ مدد تو وہ کرے جو کم سے کم دیکھے، جو ہمارے حال سے واقف ہو، جس کو مشکل کشا تو وہ ہے جس پر خود کبھی مشکل نہ آئے، جو خود مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں وہ کس کی کیا مشکل حل کریں گے۔ مشکلات کو حل کرنے والا بھی ایک ہی اللہ کی ذات ہے۔ یا حل المشکلات احلل مشکلاتنا و مشکلات المسلمین، ایک ہی ہے مشکل کشا اور حاجت روا بھی ایک ہی ہے۔ یہ سارے انبیاء کی محنت ہے کہ آؤ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک ہی در پہ جھک جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت دی اپنے باپ کو، نوجوان باپ کے نظریات کے خلاف۔ یہ بہت سخت امتحان تھا، بے دخل ہو گئے، نکالے گئے، تکالیف آئیں، امتحانات آئے، برداشت کرتے رہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم کے سامنے کسی کی بات نہیں مانی۔ باپ ہو تو باپ بھی اپنی جگہ پہ، والدہ بھی اپنی جگہ پہ، سارے رشتہ دار اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں۔ اگر کوئی بولے اللہ کا حکم چھوڑو، کسی کے کہنے پہ اللہ کا حکم نہیں چھوڑنا ہے۔ ماں باپ کا حکم سب سے زیادہ ہوتا ہے دنیاوی رشتوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی آپ کو کہیں کہ میرے ساتھ کسی ایسی چیز شریک بناؤ، ایسی چیز کو شریک بناؤ جس کا تمہیں کوئی علم دلیل نہیں ہے، تو ان کی بھی اطاعت نہ کرو۔ ماں باپ کا بھی حکم نہ مانو، اللہ کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو دعوت دی، یہ امتحان تھا۔ اور وقت کے بادشاہ نمرود کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کے بتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بڑا امتحان تھا۔ ایک ہی بندہ آئے، یہاں 1500 تقریباً ہمارے گھر ہیں ہوت خان جلبانی میں، ایک ہی بندہ ایسا آئے جو سب کی مخالفت کرے، سب کے نظریات کے خلاف ہو جائے، گوٹ کے رئیسوں، امیروں اور طاقتوروں سب کی مخالفت کرے، تو وہ بیچارہ کہاں سے بچے گا؟ اس کا بچنا کیسے ممکن ہوگا؟ تو ابراہیم علیہ السلام تن تنہا پورے اکیلے سب کی مخالفت کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے رب بنائے ہوئے ہیں۔ کسی کا خدا ایک بالشت کا ہے، کسی کا 2 بالشت کا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایمان سے پہلے، کیونکہ عربستان میں بھی بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، باش کے لیے الگ بت، بیٹا دینے کے لیے الگ بت، بیٹی دینے کے لیے الگ بت، روزی دینے کے لیے الگ، صحت دینے کے لیے الگ، سب سے الگ کام تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں جا رہا تھا، پھر میں نے بھی اپنا ایک چھوٹا خدا جیب میں رکھا کہ کہیں مجھے ضرورت پڑے، کہیں پانی کی ضرورت ہو، کہیں کھانے کی ضرورت ہو تو اپنے خدا کو سامنے رکھ کے اس سے مانگوں گا کہ خدا مجھے کھانا دے دے، مجھے پانی پلا دے۔ بولا میں اسے مانگ مانگ کے تھک گیا، جنگل میں کچھ نہیں ملا۔ پھر میں نے بولا کچھ کر کے دیکھوں، ہاتھ پاؤں لگاؤں، ادھر ادھر کوشش کروں، مفہوم ہے کہ کہیں سے کوئی پانی مل جائے، میرا خدا تو مجھے نہیں پلا رہا۔ بولا میں
خدا کو ادھری رکھ کے، اس بت کو ادھری رکھ کے میں تھوڑی دیر کے لیے نکل گیا۔ جب واپس آیا میں دیکھا جنگل سے ایک بندر آیا جو میرے خدا کے اوپر ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر رہا ہے۔ میرے خدا کے اوپر، اس بت کے اوپر بندر ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر رہا ہے۔ بولا مجھے دیکھتے اتنی نفرت آ گئی، میں نے بولا جو خدا خود کو بندر کے پیشاب سے نہیں بچا رہا ہے وہ مجھے روزی کہاں سے دے گا، میری مصیبتیں کہاں سے ٹالے گا، میرے مسائل کہاں سے حل کرے گا۔ بولا میں اسی وقت اس خدا کو، بت کو پھینک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو بھائی یہ ان کا ایمان تھا پہلوں کا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ملت ابراہیم میں ڈٹ جائیں، دنیا میں حالات جیسے بھی آئیں، لیکن ہمارے خصوصاً ہمیں جو امام ملا ہے، امام التوحید، توحید کے معاملے میں کوئی لچک، کوئی گنجائش نہ ہو۔ کوئی رشتہ سامنے آ جائے، کوئی تعلق آ جائے، توحید سے بڑھ کر کوئی نہیں، کیونکہ توحید بنیاد ہے۔ توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے اعمال کی بنیاد توحید پر ہے۔ جب بندہ اپنے ایمان پہ، توحید کے عقیدے پہ مضبوط ہے، ڈٹا ہوا ہے، پھر باقی اوپر اعمال سارے اوپر ہیں، پھل ہیں، سمجھو۔ بنیاد جڑ توحید ہے، جڑ ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے حبیب خلیل نے اپنے اس ان امتحانات میں وقت کے بادشاہ نمرود سے مقابلہ ہوا، نمرود کے نظریات کے خلاف ڈٹ گیا۔ نمرود کو کہنے لگا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ بدبخت اٹھتا ہے، ایک کو پکڑ کے مار دیتا ہے، ایک کو زندہ کرتا ہے، کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا مارتا ہوں۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو کھلاتا پلاتا ہے، وہ بھی ایک کو پکڑ کے کھلاتا ہے، دوسرے کو بھوکا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے میں بھی کھلاتا پلاتا ہوں۔ لیکن یاد رکھو میرے عزیزو، جو اللہ کی نافرمانی کرتا اللہ تعالیٰ اس سے سب سے پہلے مت کھینچ لیتے ہیں، اس کو بے وقوف بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کی عقل کام صحیح نہیں کرتی، پھر اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہوتا جو اللہ کی نافرمانی کرے، کیونکہ اللہ کے نافرمانی سے بندے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق کو سورج سے نکالتا ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہاں یہ مبہوت العقل ہو گیا، دماغ کام چھوڑ گیا کہ اب میں آگے کیا کہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیت گئے۔ جب جاہل سے ایک تو بحث نہ کرے بندہ، اگر بحث بھی کرو دلائل پکے بھی دو قرآن و حدیث سے، لیکن جب جاہل ہارے گا نا پھر مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر نمرود بدبخت نے، جاہل نے وہی کیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی آگ جلائی اور اس میں ڈال دیا۔ لیکن جس کو رب بچائے اس کو کون مارے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کو آگ میں ڈالا تو وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو سردیوں اور گرمیوں سے بچاتے ہیں، اس کو حالات سے بچاتے ہیں، اس کے گھر کی کفالت کرتے ہیں، اس کے لیے وکیل خود بن جاتے ہیں، اس کے لیے کارساز خود بن جاتے ہیں، اس کے لیے نگہبان خود بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس باغ کو، آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ فرمایا میرے زندگی کے بہترین دن وہ گزرے تھے جو آگ میں گزرے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ، تو میرے عزیزوں آخری گزارش یہ ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وہی ملت ابراہیمی عطا فرمایا، جس ملت کی وجہ سے، جس دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، فرمایا کہ ابراہیم وہ ہے جس نے مجھ سے وفاداری کی۔ آج بھی جو ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرے، کیا ہیں سنتیں؟ او بڑھاپے میں حکم ہوا کہ ختنہ کرو، ختنہ کروا لیا۔ یہ مونچھوں کو کاٹنا، داڑھی کو رکھنا، یہ ختنہ کرنا اور جسم کے فالتو بالوں کو کاٹنا، یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ ہمیں ملت ابراہیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ان سارے کاموں میں نظافت، طہارت اور صفائی بھی اور عبادت بھی ہے۔ ہر عمل پہ اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ ایک مسواک ملت ابراہیمی سے لے لو، علماء نے 70 فوائد سے زیادہ اس کے فوائد لکھے ہیں۔ نماز پڑھو مسواک کر کے، اللہ تعالیٰ 70 نمازوں کا ثواب دے دیتے ہیں۔
اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ زبان پہ کلمہ جاری کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پہ کیا کیا انعامات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ایسے سمجھو جیسے فارس، ایسے سمجھو جیسے سونے، ایسے سمجھو جیسے زیورات